अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट मानुषा बेग और आज मैं आपको वेलकम करती हूं हमारे प्यारे से प्रोग्राम आओ बच्चों सुनो कहानी सीज़न 2। इस प्रोग्राम में हमारे प्यारे से साथी हमारे साथ देंगे। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं इमामा रहमान, हादिया इकबाल, हादिया नूर और हमारे लेफ़्ट साइड पे मौजूद है इनाया। तो एक बार फिर हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं नबियों की कहानियों से, क्योंकि कहानियों से होती है यादें व बस्ता। तो आप लोगों को याद है हमने लास्ट टाइम कौन सी कहानियाँ सुनी थी? तो आप बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम की, नन्हे मुन्ने मूसा की और 2 भाइयों की। इसका मतलब आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ बैठी है हमारी प्यारी सी आपी नाजिया आपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मारूशा, आपने मुझे मेरा बचपन याद करवा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा अपने बचपन में चली गई हूँ। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि मैंने स्टोरी सुनाना कहाँ से सीखा, तो ऐसा मैंने कहीं से सीखा नहीं। मुझे याद है आज भी अपना बचपन कि हमारे बाबा रोज़ रात को हमारे पास आते थे और हमें एक खूबसूरत और बहुत प्यारी स्टोरी सुनाते थे और हम लोग इतने मज़े से सुनते थे और हमेशा हम रात का वेट करते थे कब हमारे बाबा आएँ और हम फ़ौरन उनको कहें कि हमें स्टोरी सुनाएं। तो जब मैं बड़ी हुई तो मुझे फिर पता चला ये तो स्टोरीज़ कुरान की स्टोरीज़ हैं और ये सारे हीरोज़ कुरानिक हीरो हैं। देखो मेरा एरोप्लेन ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है, मेरा देखो। भाई आप दोनों का एरोप्लेन दोनों ही बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं। और आपको पता है कि एरोप्लेन कहाँ पर चलते हैं? नहीं, मुझे याद आ गया, हवा में। तो आप फिर हमें उस हीरो की स्टोरी सुनाए ना जो विदाउट एरोप्लेन उड़ते थे। जी बिल्कुल, आज मैं आपको इन्हीं हीरो की स्टोरी सुनाऊंगी इंशाल्लाह। इस स्टोरी का नाम है बाप और बेटा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हमेशा से प्यारे प्यारे हीरोज़ हमेशा भेजते रहे। ऐसा था कि एक प्यारे से हीरो जो हमारे बहुत प्यारे हीरो थे, उनके बाबा भी हीरो थे, यानी बाप और बेटा दोनों बादशाह भी थे और नबी भी। वो दोनों बादशाह और नबी दोनों थे? जी, बादशाह और नबी दोनों थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ग्रेट ब्लेसिंग मिली थी कि बाबा भी बादशाह बने और नबी भी बने और बेटा भी बादशाह बना और नबी भी। तो ये जो हीरो विदाउट एरोप्लेन ट्रैवल करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बहुत ज़्यादा ग्रेट ब्लेसिंग्स दी थी। क्या उनके फादर भी विदाउट एरोप्लेन उड़ते थे? नहीं मारूशा, जो उनके बाबा थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको और ज़्यादा ग्रेट ब्लेसिंग्स दी थी। उनके पास ये था कि वो इतनी प्यारी आवाज़ में तिलावत करते थे कि जो फ्लाई करते हुए बर्ड्स होते थे, जानवर, परिंदे, सब लोग जो थे ना वो रुक जाते थे। और यहाँ तक कि जब वो तिलावत कर रहे होते थे ज़बूर की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़बूर जैसी प्यारी सी किताब दी। और आपको पता है कि इन हीरो के बाबा का नाम था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जी, जो विदाउट एरोप्लेन ट्रैवल करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़बूर जैसी प्यारी सी किताब दी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करते थे तो उड़ते उड़ते परिंदे हवाओं में रुक जाते थे। अच्छा, पर उन परिंदों को क्या उनकी तिलावत की समझ आती थी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। तो देखिए, वो परिंदे भी जानते थे कि हमें किसकी तारीफ़ करनी है और किसकी हम्द करनी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। फिर ऐसा था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद और हिकमत वाले नबी थे। और आपको पता है कि उनकी जो कौम थी वो समझती थी कि हम किसी भी क्राइसिस में हो, कोई भी मसला हो, किसी भी मुश्किल में हो, मुश्किल से मुश्किल फ़ैसला भी हो, तो हमारा मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मिनटों में हल कर देते थे। और उनको यकीन था कि हल हो भी जाता था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये पावर दी थी। उनके पास ये पावर थी कि वो फ़ैसला बहुत अच्छे तरीके से मुश्किल फ़ैसला भी आसानी से कर लेते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत प्यारे नबी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको और भी ग्रेट ब्लेसिंग्स दी थी। वो लोहे को नरम कर लेते थे। वो कैसे?
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے پاس گریٹ بلیسنگ تھی اور بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کا حکم تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کبھی بھی فخر نہیں کیا، نہ ہی یہ سوچا کہ میرے پاس اتنی گریٹ بلیسنگز ہیں اور میں تو ایسا ہوں. نہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی، تسبیح کی اور ہمیشہ شکر گزار رہے، تھینکفل رہے. کہ آپ لوگ تھینکفل رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت پیارے اور جینیس بیٹے دیے، جن کے ہم نے دیکھا کہ وہ وداؤٹ ایروپلین ٹریول کر لیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی اپنے بابا جیسی بہت زیادہ بلیسنگس تھیں، لیکن کچھ ڈفرینٹ تھیں. ان کے پاس اتنی گریٹ بلیسنگس تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر کنٹرول دے دیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا پر ٹریول کرتے تھے اور اتنے ہوا کو کنٹرول کر سکتے تھے. جی، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہمیشہ نیک جو بندے ہیں نا ان کے لیے گریٹ بلیسنگ کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو یہ دیتے ہیں. تو حضرت جو داؤد علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے اور انشاءاللہ و تعالیٰ آنے والے ہیرو بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو انہوں نے اتنے گریٹ بلیسنگس میں ایک بلیسنگ یہ تھی کہ ہواؤں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگر ٹریول کرنا ہوتا تھا بہت دور کا، یعنی اگر 1 منتھ کا ٹریول ہے تو 1 ڈے میں کر لیتے تھے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی گریٹ بلیسنگس دی تھی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی پاور دی تھی کہ جن جو ہیں وہ بھی ان کا کہنا مانتے تھے. کیا وہ سچی میں مانتے تھے؟ جی سچ میں، اور یہ بالکل سچی تھے. جی، وہ ان میں اچھے جن بھی تھے اور سرکش بھی تھے. جیسے ہم بھی ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ ہم لوگ مما کا کہنا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، تو ایسے جن بھی تھے. وہ جن جو ان کے ہیرو تھے ان کا کہنا فوراً مانتے تھے. اس کے علاوہ وہ جانوروں کی لینگویج بھی سن لیتے تھے، جانتے تھے کہ وہ کیا بولیاں بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی ان بہت کو آواز آ جاتی تھی؟ جی بالکل، ان کو آواز آتی تھی اور سمجھ بھی جاتے تھے. کیا انہیں لائن کی سمجھ آ جاتی تھی؟ وہ صرف انہیں کچھ کہتا تو نہیں تھا؟ نہیں، ان کا یہ تھا کہ وہ جو بھی جانور بولتے تھے یا پرندے بولتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کو ابیلٹی دی تھی، یہ بلیسنگ دی تھی کہ وہ سن سکتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنی گریٹ بلیسنگ لینے کے باوجود بھی اتنے پیارے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیارے بیٹے، وہ بھی بالکل بھی اپنے بابا کی طرح انہوں نے بھی بالکل بھی فخر یا غرور یا یہ نہیں سوچا میں دیکھو کتنا جینیس ہوں، میرے پاس تو یہ بھی ہے اور میں تو ایسے آرڈر دوں تو یہ جن فوراً میرا کہنا مان لے، شیطان میرا کہنا مان لے. ان کی سب پہ حکومت تھی. شیطان بھی کہنا مان لیتا تھا؟ جی، شیطان بھی کہنا مانتے تھے. اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اور نیک بندے کبھی بھی غرور نہیں کرتے، ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ تھینکفل رہتے ہیں. اب میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی، ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیارے بیٹے کو بادشاہ بنایا گیا. اور ان کو بادشاہ جب وہ بنے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، یعنی ان کو نبی بنا دیا. اور دیکھیں کہ وہ پہلے نبی نہیں تھے؟ نہیں، جب ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنے بابا کے ساتھ وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. جب بھی ان کے بابا کوئی فیصلہ کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی قوم ہمیشہ کانفیڈنٹ رہتی تھی کہ ہم کسی مشکل میں، کسی بھی مسئلے میں اگر ہم آ جائیں تو ہم فوراً کس کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اور حضرت داؤد ان کا فیصلہ اتنی آسانی سے حل کر دیتے تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ ان کی قوم کس کے پاس فیصلہ لے کے جاتی تھی؟ حضرت داؤد کے پیارے بیٹے وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ رہ کے انہوں نے فیصلہ کرنے کی یہ پاور جو تھی حکمت کے ساتھ سیکھ لی تھی. کیونکہ وہ جب ان کے بابا فیصلہ کرتے تھے تو ان کے بابا اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتے تھے اور وہ بھی اچھے بیٹے کی طرح اپنے بابا کے ساتھ رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میرے بابا کتنی حکمت کے ساتھ اور کتنی آسانی کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں.
تو آبویسلی آپ نے جیسے پوچھا تو ان کے بابا کی ڈیتھ کے بعد تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور لوگ بھی کانفیڈنٹ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ فیصلہ ہمارا ہی فیصلہ کر دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ڈیتھ سے پہلے کچھ فیصلے ایسے ہوئے تھے جس میں وہ دونوں یعنی باپ اور بیٹا ساتھ ساتھ تھے. یعنی اگر باپ نے فیصلہ کیا ہے تو بیٹے کا بھی فیصلہ تھا. چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تھے ان کے دور میں 2 شخص لڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام ہمارا فیصلہ کیجئے, ہم بہت پریشان ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا ہے, کس وجہ سے آپ لوگ جھگڑ رہے ہو, کون سا ایسا ایشو ہے جس پہ آپ لوگ اتنا زیادہ خفا ہیں ایک دوسرے سے. انہوں نے کہا دیکھیں اس شخص کی بکریوں نے میرے سارے انگور کے جو کھیت ہیں وہ خراب کر دیے ہیں, سارے برباد کر دیے ہیں, سارا میرا باغ خراب ہو گیا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں, اس لیے میں ناراض ہوں اور میں جھگڑ بھی رہا ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص سے پوچھا جی آپ بتاؤ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی داؤد علیہ السلام یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, میری بکریاں جو تھی وہ اس کے کھیت میں چلی گئی تھی اور غلطی سے چلی گئیں, اور میں ایکسکیوز بھی کر رہا تھا, میں نے سوری بھی کیا, لیکن اس کا باغ تو خراب ہو چکا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے تو پھر تو یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کی ساری بکریاں جس کا باغ سارا خراب ہو گیا یعنی کھیت جو ہے برباد ہو گیا اس کو دے دیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ جب سنا کہ کھیت والے مالک کو جس کے پاس بکریاں تھیں وہ ساری بکریاں کھیت والے کے پاس چلی گئیں. اب جو کھیت والے تھا اس کو تو بکریاں مل گئی, لیکن دوسرا شخص تھا وہ تو پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. ابھی وہ یہی سوچتے سوچتے باہر نکلے, اتنی دیر میں ان کی ملاقات ان کے بیٹے یعنی حضرت داؤد کے پیارے بیٹے اللہ کے پیارے ہیرو سے ہوئی. انہوں نے سارا معاملہ ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی اور آپ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے فیصلہ لوگے تو میں یہ سوچتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا باغ خراب ہوا ہے وہ تو اس کا خراب ہو چکا ہے. اب ایسا کرتے ہیں جس کی بکریاں ہیں وہ بکریاں اپنی جس کا باغ خراب ہوا ہے یعنی کھیت خراب ہو گیا, سارے انگور خراب ہو گئے ہیں, اس کو دے دے, لیکن وہ اتنی دیر میں اس کے باغ کو اس کے کھیت کو سیٹ کرے اور دوبارہ سے کھیت کو نئے سرے سے نئے طریقے کے ساتھ ہرا بھرا کرے, انگور کی بیلیں دوبارہ واپس آئیں, اپنی دوبارہ اصل شکل میں آ جائے. تب تک جو ہے وہ باغ والا انجوائے کرے بکریوں سے, یعنی اس کا دودھ پیے, مزے کا دودھ سے بنی چیزیں کھائے اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے. اب دونوں بہت خوش ہو گئے کیونکہ جو بکریاں والا تھا وہ تو ریلیکس ہو گیا, خوش ہو گیا کہ چلو اس میں تو ہے نا کہ مجھے بکریاں مل جائیں گی, ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد, لیکن بکریاں تو میری ہیں. وہ فیصلہ کرنے بہت خوش ہوئے. جب ان کے بابا کو پتہ چلا حضرت داؤد کو, آپ کو پتہ ہے وہ غصے میں آ گئے؟ نہیں, وہ بہت خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے انہوں نے اپنے پیارے سے بیٹے کو اس فیصلے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار اپنے بیٹے کے ساتھ کیا اور کہا کہ تم نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اور بہت خوش ہوئے. دیکھیں ان کے بابا نے ان کو کتنا اپریشیٹ کیا اور بہت خوش بھی ہوئے کہ ان کے انٹیلیجنٹ بیٹے نے اتنی اچھے طریقے سے معاملے کو سالو کیا ہے کہ جو میں بھی نہیں کر سکا. پھر آپ دیکھیں ایسے ہی ایک واقعہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے بخاری سے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 2 لیڈیز تھیں, 2 خواتین تھیں جن کے 2 بیبیز تھے. ان میں سے ایک خاتون کے بیبی کو بھیڑیا لے گیا, بچے کو بھیڑیا لے گیا تو دونوں جو مائیں تھیں وہ کہتی یہ میرا بیبی ہے, وہ کہتی نہیں یہ میرا بیبی ہے. دونوں لڑنا شروع ہو گئے, وہ کہتی جس کو بھیڑیا لے گیا ہے وہ تمہارا بیبی ہے, وہ میرا نہیں ہے, میرا تو یہ ہے. ایسے ہی لڑتے جھگڑتے آپ کو پتہ ہے فیصلہ کس کے پاس گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اور ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا آپ ہمارا فیصلہ کیجئے, یہ دیکھیں ہمارا
یہ چھوٹا سا بیبی ہے, یہ کہتی ہے میرا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا ہے. اب بتائیں کس کا ہے؟ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی, انہوں نے کہا جھگڑنا بالکل نہیں ہے, فیصلہ یہ ہے کہ اس بیبی کو بڑی والی جو خاتون ہے, بڑی والی جو لیڈی ہے, ان کو دیا جائے گا, یہ ان کا بیٹا ہے. اب کیا ہوا کہ دوسری والی جو تھی وہ تو کیا جو بڑی بڑی لیڈیاں ان کا ہی اصل میں بیٹا تھا وہ؟ نہیں, ان کا ابھی ہم نے دیکھنا, یہی دیکھنا کہ فیصلہ کیا ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا ہی نہیں کہ دونوں کی کیا بات ہوئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیارے بیٹے جو ہیرو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, انہوں نے کیسے کیا. جب وہ خاتون دونوں کے فیصلے ہو گئے, حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ کس کے پاس جائے گا, بڑی لیڈی کے پاس, بڑی عورت کے پاس. اب وہ دونوں چلی گئیں, وہ یہ اپنا فیصلہ, انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ فیصلہ بالکل بھی ہمیں اچھا نہیں لگا. اب وہ گئیں اور کس کے پاس گئیں؟ حضرت داؤد کے پیارے بیٹے کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا آپ کے بابا نے تو یہ فیصلہ کیا ہے, اس کو دے دیا ہے, میری بات تو سنی نہیں. اب جو حضرت داؤد کے پیارے بیٹے تھے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتی ہو کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کہتی ہو یہ آپ کا بیٹا ہے, چلو ہمیں تو یہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے. ایسا کرتے ہیں, جاؤ بھائی ایک چھری لے کے آؤ. اب وہ دونوں دیکھ چھری کا کیا کرنا ہے, اور جب وہ چھری منگواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں, ایک تمہیں دے دیتا ہوں. ٹکڑے؟ جی 2 ٹکڑے, یعنی ایک اس لیڈی کو دے دیں گے, اس لیڈی کو. بچہ تو مر گیا تو وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہی تو بات تھی کہ وہ دونوں میں سے چھوٹی جو تھی نا, چھوٹی والی لیڈی فوراً پریشان ہوگی. وہ ان کا نہیں پلیز ایسا نہ کیجئے, ایسا نہ کریں پلیز, یہ آپ ایسا کریں کہ اس کو دے دیں بڑی والی کو, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ چھری سے اس کو 2 ٹکڑے کریں گے تو نہ مجھے ملے گا نہ بڑی کو ملے گا. اور اس کو ایک دم پین ہوئی کیونکہ وہ اصل ماما تھی نا. تو وہیں سے جو اللہ کے پیارے ہیرو تھے نا, حضرت داؤد کے بیٹے, وہ فوراً سمجھ گئے یہ بیبی کس کا ہے, چھوٹی والی کا. کیونکہ بڑی والی جو خاتون تھی وہ تو کچھ بھی نہیں بولی, تو اس سے وہ سمجھ گئے کہ فوراً تکلیف کس کو ہے, چھوٹی والی کو. تو انہوں نے فوراً وہ بچہ پکڑ کے چھوٹی والی کے حوالے کر دیا اور اسے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے یا تمہارا بچہ ہے. وہ بہت خوش ہوئی. دیکھا انہوں نے کیسے طریقے کے ساتھ فیصلہ کیا, پتہ بھی نہیں چلا اور آرام سے فیصلہ ہو بھی گیا. یہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ہیروز جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور ان کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کبھی بھی اپنے پیارے بندوں کو نا اکیلا نہیں چھوڑتے, ہمیشہ ان کے لیے گریٹ بلیسنگز کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ ان کے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں. ان کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا, ان دونوں باپ بیٹے کے بارے میں, کہ اللہ کے پیارے بندے رجوع کرنے والے, یعنی ہمیشہ ہر مشکل میں کس کی طرف دیکھنے والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. یعنی نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر, نہ اس بات پہ پریشان ہوتے تھے نہ اس پہ, ہمیشہ رجوع کس کی طرف کرتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو یہ ہوتی ہے پیارے لوگوں کی پیاری باتیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد تو جب ان کے پیارے بیٹے بادشاہ بنے اور نبی بھی تھے, تو وہ ہمیشہ جو اسلام کے خلاف چلتے تھے ان کے لیے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے لیے ہمیشہ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, گھوڑوں کی, جن پہ وہ جا کے فائٹ کریں, لڑائی کریں. کیا گھوڑوں کے ساتھ تلواروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل, جنگ میں جو بھی ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں گھوڑے, تلوار اور ڈفرینٹ ہتھیار ہوتے ہیں. تو ایسا تھا کہ حضرت جو داؤد علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے ان کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا, اور گھوڑے بھی اچھے قسم کے, اعلیٰ نسل کے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس جنگ کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے آئے, اور انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس اچھے گھوڑے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لے کے آیا جائے, میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہیں وہ. جب ان کے پاس ان گھوڑوں کو لایا گیا, انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا اور ان کو پیار کیا, ان سے مانوس ہوئے, اور ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ اتنے تیز
گھوڑے تھے تیز بھاگنے والے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں تیز بھاگنے والے گھوڑے بہت زیادہ کام آتے ہیں, اور ان کی گھوڑوں کی صحت بھی بہت اچھی تھی, یعنی ہر طرح سے وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے. ابھی وہ ان کو دیکھ رہے تھے, ان سے مانوس ہو رہے تھے, انہیں تھپ تھپا رہے تھے, پیار کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے ان کو واپس بھیجا ان کی جگہ پہ کہ جائیں. تو جب انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا, آپ کو پتہ ہے شام ہو چکی تھی, یعنی اتنا زیادہ ٹائم انہوں نے گھوڑوں پہ سارا لگا دیا, یعنی اتنا زیادہ ٹائم ان کا لگ گیا گھوڑوں کے ساتھ. تو اس دوران ان کی عبادت کا وقت جو تھا وہ مس ہو گیا. وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیروز ہیں, پیارے نبی ہیں, پیارے بندے ہیں, وہ اپنے عبادت کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ بھی کتنے اچھے طریقے سے فوراً ریڈی رہتے ہیں نماز کے لیے, تو ایسے اللہ کے پیارے ہیرو جو نبی تھے نا, ان کی عبادت کا ٹائم مس ہو گیا. وہ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو فیل کیا, انہوں نے کہا کہ میں اتنا زیادہ میں مگن ہو گیا تھا ان گھوڑوں میں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میری گھوڑوں کی محبت بھی صرف آپ کی خاطر تھی. انہوں نے ان گھوڑوں کو دوبارہ بلایا اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور انہیں تھپ تھپایا. تو بچوں, یہ تھے اللہ کے پیارے ہیروز, پیارے پروفٹس, جو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہتے تھے اور ہر وقت رجوع بھی کرتے تھے. یعنی کوئی بھی مشکل آ جائے, کوئی بھی معاملہ ایسا آ جائے, تو ہمیشہ کس کی طرف انہوں نے دیکھنا ہوتا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو یہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ بہت اچھی. الحمدللہ. جزاک اللہ نازیہ پی. تو آج ہمارے ساتھیوں نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ جنوں سے نہیں ڈرتے ہیں. میں نے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی طرح ہر کسی سے جسٹس کرنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ پہ تھینکس کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کی پرابلم سالو کرنی چاہیے. ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. آج ہم نے بہت اچھی اسٹوری سنی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.